तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान रहेगा कि रोज़ा किन किन चीज़ों से टूटता है। एक ही वीडियो में सारे मसले का हल है कि किन वजह से रोज़ा टूट सकता है। तो पूरा बयान ज़रूर सुने और मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें जल्द से जल्द रिहा करे। तो इस माह रमज़ान शरीफ में ज़रूर से ज़रूर हजरत के लिए दुआ करें। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। सवाल किया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम ये चाहते हैं कि हमें ये बताएं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा रोज़ा रखते थे, सहरी कैसे करते थे, फजर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, ज़ोहर असर मगरिब और इशा में भी हुजूर क्या फरमाते थे। मुझे इस बात से बड़ी खुशी है, शायद किसी ने पहली मर्तबा इस तरह भी पूछा है। होना यही चाहिए कि जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो वो अपनी ज़िंदगी का हर काम किसी से जा कर के ये पूछे, मैं शादी करने वाला हूँ, मुझे ये बताएं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे शादी की थी। कभी आप सवाल करते हैं इस चीज़ को? मैं मंगनी करने जा रहा हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ भी कभी मंगनी हुई थी, किसी सहाबी की हुई थी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से किया है। बच्चे की विलादत हुई हमारे घर में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब बच्चे की विलादत हुई तो मेरे आका ने क्या किया था। ये सवालात सिर्फ वो करेगा जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरी हुई है और वो अपनी ज़िंदगी को हुजूर की ज़िंदगी में ढालना चाहता है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो इससे कतरा के निकल जाते हैं। सवालात हमसे क्या करेंगे, तलाक हो गई है, इद्दत कैसे गुजारेंगे, या फिर इतनी मरतबा बोला है, 4 बार बोला है, 5 बार बोला है, यही तमाम चीज़ें हैं। खैर, ये सवाल है, इसका जवाब तफसील तलब है, पूरा एक टॉपिक है। जाहिर सी बात है, आपने सवाल किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के मुतालिक। मुख्तसर में अर्ज़ करूँगा, फिर किसी पूरी तकरीर इस पर इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही रमज़ान आता, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का एहतमाम करते थे, बाकी साल भर में किसी और महीने का इतना एहतमाम नहीं फरमाते थे। कभी तो ऐसा होता कि आप मस्जिद में पहले चले जाते तो पूरा रमज़ान एतिकाफ़ में गुजार देते थे, पूरा रमज़ान चले जाते। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद की ज़िंदगी से ये भी साबित है कि आखिर के 10 दिन भी आपने एतिकाफ़ फरमाए, लेकिन बसा औक़ात ज़िंदगी में पूरा रमज़ान भी मस्जिद में ही आपने गुजारा। सहरी क्या करते थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहरी और इफ्तारी दोनों के मुतालिक जो हमें रिवायत मिलती है, फ़कत एक प्याला दूध हुजूर के पास आया है। बाकी तफसीलात मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन यह है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़ा भी रखा तो क़नाअत के साथ, ऐसे कि आपके दस्तरखान पर उतनी चीज़ें नहीं थीं जो आज हमारे दस्तरखानों पर हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप रोज़ा खोलने में, सहरी करने में तरह तरह की नेमतें ना खाएं, नहीं, खा सकते हैं, अल्लाह ने आपको दिया है, आप खाएं और अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो सादगी और क़नाअत फरमाई, वो इसलिए कि हुजूर की उम्मत के गरीब हुजूर को देखकर तसल्ली करें। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हुजूर ने गरीबों के लिए अपनी ज़िंदगी को सादगी में अता फरमाया। एक रिवायत ये मिलती है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर इफ्तारी से पहले सहाबा कराम के साथ बैठते थे, जो असहाबे सुफ़ा, जो गरीब सहाबा 70 सहाबा, उनके साथ बैठते थे इफ्तारी में। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक माँ आयशा सिद्दीक़ा कि आयशा कोई बाकी तो नहीं दस्तरखान पर आने से पहले मुझसे पूछते थे। मुझे एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो मैंने देखा तो खिड़की से मुझे नज़र आया जन्नतुल बकी की तरफ, गरकत का दरख्त था, उस दरख्त के नीचे कोई मुसाफिर बैठा हुआ है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मुसाफिर नज़र आता है। इफ्तारी को थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कुछ खजूरें थी और दूध का प्याला था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठ करके जन्नतुल बकी तक गए। वहाँ जा कर के देखा तो एक मुसाफिर था, उसके चेहरे पर सफ़र के आसार थे, गर्द व ग़बार अटी हुई थी। आपने उसे उठाया और कहा कि चलो हमारे दस्तरखान पर। वो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आया, दस्तरखान पर बैठा। इफ्तारी का उसी वक्त, यानी वक्त करीब हो गया और आपने अपना दूध का प्याला
اس آئے ہوئے مہمان کو پیش کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھجور کی گھٹلی کو چوس کر کے افطار فرمایا، باقی سارے صحابہ اکرام کو بڑھا دیا گیا۔ اس شخص کے آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ڈھونڈتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا۔ اگر تفصیلات بہت ہیں کہ آپ دن بھر میں جو فرمایا کرتے تھے اور جتنا خیال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غربا اور مساکین اور اپنی امت کے بے کسوں کا کیا کرتے تھے، کاش یہ عادت ہمارے اندر آئے اور دل کی نرمی آئے کہ ہم جو نعمتیں کھا رہے ہیں اللہ کرے کہ ہر گھر میں یہ نعمتیں پہنچ جائیں۔ سوال یہ بھی ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ کیا روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے آپ کو یہ معلوم ہوگا، مشہور و معروف چیزیں ہیں۔ کھانے سے، پینے سے روزہ، کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز آپ نے کھا لیا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے جمع کیا، یعنی شادی شدہ مرد اپنی عورت سے ملاقات کیا، ہم بستری کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یا پھر شہوت سے اس نے اپنے جسم سے اخراج کیا منی کا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ روزہ ٹوٹنے کی الگ کوئی چیزیں نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ خون نکل جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی ہو جائے آپ کو اگر بے اختیار تو روزہ آپ کا نہیں گیا۔ ہاں اگر کسی نے انگلیاں ڈال کر کے پورے زبردستی قے کیا ہے تو اس کا روزہ گیا۔ منہ بھر اگر آ گئی تو اس کا روزہ جائے گا۔ خود سے اگر کچھ کیا، بے اختیار ایسی ہی کوئی چیز آئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نہ نہانے سے روزہ ٹوٹے گا۔ بعض نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ غسل میں منہ میں پانی لینا فرض ہے اور گرگرہ کرنا فرض ہے، تو روزے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیزو، غسل میں کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے، گرگرہ کرنا فرض نہیں ہے۔ جس کو کہتے ہیں منہ میں پانی لے کر حلق میں گرگرہ کرنا فرض نہیں ہے۔ گرگرہ روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے کہ پانی کے قطرے حلق کے اندر جانے کا اندیشہ ہے۔ کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، کوئی حرج نہیں۔ غسل میں بھی، روزے کی حالت میں بھی اگر غسل ہو رہا ہو تو کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ جیسا غسل کرتے ہیں ویسے غسل کرے، بس یہ ہے کہ گرگرہ نہ کرے، حلق میں پانی اندر نہ جائے، بس اتنا ہی ہے۔ اگر دن کے بیچ میں روزہ ٹوٹ جائے، جیسے کہ الٹی ہو جائے، یہی سوال کیا ہے کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں سوال یہ تھا کہ بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کہ نہیں۔ بلڈ ٹیسٹ کروانے سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون کا اگر چیک اپ کروانا ہے آپ کو، آپ کا خون نکالا گیا ہے تو آپ کا روزہ نہیں جائے گا۔ روزے کی حالت میں کیا گیم کھیل سکتے ہیں اور برش کر سکتے ہیں؟ میرے عزیز، گیم کھیلنے کے لیے آپ نہیں بنائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو جس مقصد سے بنایا ہے وہ قرآن میں پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو میری اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو گیم کیا کوئی عبادت ہے؟ ہاں اب یہاں پر کچھ لوگ ایڈکٹ ہو گئے ہیں۔ کچھ ایسے خطرناک گیم دنیا نے لانچ کر کے تمہارے ہاتھوں میں پکڑا ہے جو تمہارے اخلاق کو بھی تباہ کر رہا ہے، تمہارے ایمان کو بھی تباہ کر رہا ہے، تمہارے وقت کو بھی، پیسے کو بھی، سب۔ جو جوا کھیل رہے ہیں، تمہاری آخرت بھی برباد ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں وقت گزارنے کے لیے، کچھ چیزیں کیا جیسے ذہن کی تیزی کے لیے، کچھ کھیلوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی جس سے جسم اچھا ہو جائے، جس سے دماغ اچھا ہو جائے۔ ہاں اگر آپ کو گیم کھیلنا ہے تو تیر اندازی سیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تیر اندازی سیکھو۔ کیا یہ بہتر گیم نہیں ہے؟ اس میں تمہارا نشانہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ کشتی کے لیے حکم ہے کہ تم کشتی لڑو تاکہ تمہارے اندر طاقت اور تم ڈیفنس کر سکو، سیلف ڈیفنس کا طریقہ آ جائے۔ اور تمہیں سوئمنگ کا حکم دیا گیا ہے، سباحہ یعنی تیرنا سکھاؤ۔ اس سے بہتر گیم کیا ہو سکتے ہیں؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کسی جگہ کمبل میں بیٹھ کر کے آرام سے اس موبائل میں ہی کھیلیں، آسانی ہو۔ آج کے بچوں میں بھی یہ حال ہے کہ پہلے بچے ہمارے مٹی میں کھیلتے، میدان میں کھیلتے، پتہ نہیں کیا کیا کھیل، وہ سب کھیل اب مر گئے بیچارے۔ پہلے کے کھیل فنا ہو گئے، سارے کھیل بچوں کے ہاتھ میں آ گئے موبائل میں۔ بس ان بچوں کو بھی ان گیموں سے بچایا جائے۔ ہیلتھی بچے وہی ہیں جو اپنے بچپن میں عام طور پر جیسے ورزشی کھیل ہوتے ہیں ان کھیلوں میں ان کو رکھا جائے۔
آج جن لوگوں نے ایپل فون بنائے اور جن کے ہاں بڑے بڑے کمپیوٹر لانچ ہوئے، ان کمپنیوں کے مالکان اپنے بچوں کے ہاتھ میں فون نہیں دے رہے ہیں۔ ایپل کمپنی کا مالک اپنے بچے کے ہاتھ میں فون نہیں دیتا۔ تو کیا بڑے بڑے لوگ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہیلتھی بنے، جیسے نیچرل کھیلتے ہیں سب، ہم جیسے کھیل کے بڑے ہوئے ویسے ہی کھیلیں؟ تو آج ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہر جوان، مرد، عورت، سب سے میں کہوں گا، گیم خاص طور پر اگر آپ کے ہاتھ میں ہے بھی تو سوائے آپ کے وقت کے نقصان کے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ کیا آپ اس میں جو گیم کھیل رہے ہیں، الگ الگ قسم کے ہیں نا، پوائنٹس بنائے جاتے ہیں، سٹار بنائے جاتے ہیں، تو جتنے سٹار بنیں گے اتنا ثواب بڑھتا جاتا ہے، آپ کو اتنا جنت کے قریب جا رہے ہیں آپ۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں بالکل اجازت دیتا کہ صبح سے لے کر شام تک گیم کھیلیں، جبکہ آپ کا ضمیر خود یہ کہتا ہے کہ گیم کھیلنے میں سوائے وقت کے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے، آخرت خراب ہوگی، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سوال یہ ہے، حیض اور استحاضہ میں اگر کوئی عورت فرق نہ کر پائے، روزہ رکھا ہوا اگر اس نے روزہ رکھ لیا ہے تو کیا کرے؟ یہ تفصیل طلب ہے عورتوں کے لیے کہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان کو عورتوں کی محافل میں بیان کیے جائیں، پھر بھی میں مختصراً بتا رہا ہوں کہ عورت کو ہر مہینے جو ماہواری آتی ہے وہ حیض ہے، اور ایک ہے بیماری کی وجہ سے آتا ہے وہ استحاضہ ہے۔ حیض میں نماز اور روزے جائز نہیں ہیں، وہ قرآن، نماز، روزہ کچھ نہیں کر سکتی حیض میں اور نفاس میں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو وہ ناپاکی رہتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور ہر مہینے جو عورت کی ہے وہ اس کو حیض کہتے ہیں۔ ان دنوں میں نماز، روزہ اور پھر قرآن پاک کی تلاوت، یہ سب چیزیں اس کے لیے جائز نہیں۔ لیکن ایک ہے استحاضہ، وہ عورتیں خود ہی سمجھ جائیں گی کہ استحاضہ کیا ہے، کیونکہ کچھ عورتوں کی ہر مہینے عادت ہوتی ہے کہ اتنے ہی دن آئے گا، اور جس عورت کو یہ عادت معلوم ہے اس سے زیادہ اگر آیا ہے تو اس کو کہتے ہیں استحاضہ۔ استحاضہ کے ایام میں نہ نماز معاف ہے، نہ روزہ معاف ہے، وہ ساری چیزیں ویسی ہی کر سکتی ہیں۔ استحاضہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کسی کی نکسیر پھوٹ گئی۔ نکسیر پھوٹنا مطلب ناک سے خون جاری ہوا، کسی کو یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو استحاضہ میں کوئی چیز معاف نہیں ہے، وہ روزہ بھی رکھے گی اور نمازیں بھی پڑھے گی، جبکہ وہ پاک کر لے، اس کے لیے اتنا دھو لے۔ اور ایسے بھی ہیں کہ اگر معذور ہے کوئی ایسا معذور، جیسے معذوروں کی نماز کا، کسی کو ہوا خارج ہونے کی ایک بیماری ہے، کسی کو پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی بیماری ہے، اور کسی کو خون نکلنے کی بیماری ہے، یہ تینوں بیماریاں بھی اگر ہیں کنٹینیو ایسی ہیں کہ 2 منٹ بھی سٹاپ نہیں ہوتے، یعنی وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے یا 4 رکعت نماز پڑھنے تک کا بھی ٹائم سٹاپ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے حکم ہے اسی حالت میں وضو کرے، اسی حالت میں نماز پڑھے، چاہے تو مصلی اس کا خون سے بھر جائے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ معذوروں کے لیے ہے، یا پھر نماز کی حالت میں ہی اس کی ہوا خارج ہوتی رہ جائے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس معذور کے لیے جس کو اتنا وقت بھی خالی نہیں مل پاتا کہ وہ 4 رکعت نماز ادا کر سکے، لیکن یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ نیا وضو کرے گا معذور۔ تو یہی حکم استحاضہ والوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کو یہ خود اچھی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر وقت سے زیادہ آیا ہے تو وہ استحاضہ ہے، اس میں وہ ان کے لیے روزے معاف نہیں ہیں، وہ روزے ضرور رکھیں گی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، اگر بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ مفتی سلمان اجری کو جلد سے جلد رہائی ملے، اور جتنے بھی دشمن ان کے پیچھے پڑے ہوئے وہ نیست و نابود ہو جائے۔ اس ماہ رمضان شریف میں خوب دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرے تاکہ آپ کی دعا جلد قبول ہو۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔